नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, साथियों, वाजिबुल एहतराम असातिज़ा इकराम और मेरे हम नशीन साथियों और जितने भी लोग सुनने वाले हैं उन सबको मेरा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो मौजू है हमारा बात करने का वो ये है सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान के बारे में कि उनकी हस्ती क्या थी, अल्लाह ताला ने उनका इंतखाब क्यों किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका इंतखाब दोस्ती के लिए, भाईचारे के लिए क्यों किया, और वो इस्लाम के लिए क्या कुछ करने वाले थे, क्या कुछ उनकी खिदमत थी इस्लाम के लिए। वैसे इंशाअल्लाह हम अपने मौजू को आगे बढ़ाएंगे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत अमीर मुआविया, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन और भी सहाबा इकराम हैं। एक सिलसिला शुरू करेंगे और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के बारे में बात करेंगे, प्रोग्राम किया करेंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाप का नाम अबू कहाफ़ा था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक बचपन का मैं वाक़या आपको पहले सुनाऊं कि एक दफ़ा अबू कहाफ़ा ने, आपके बाप ने आपको डांटा, बहुत गुस्से में आके डांटा। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो वालदा मोहतरमा थीं, उन्होंने कहा, ख़बरदार अबू कहाफ़ा, मेरे बच्चे को कुछ मत कहना, इसलिए कि जब ये पैदा हुआ था तो गैब से आवाज़ आई थी कि ये बच्चा बड़ी शान वाला है, बड़ी शान पाएगा और ये सिद्दीक़ है, मेरे बच्चे के बारे में कुछ मत कहना। क्योंकि उनके वालिद मोहतरम जो थे वो बुत परस्ती में थे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, जिनका नाम ही सिद्दीक़ है, लक़ब ही सच्चा है, उन्होंने अपने बाप ही को नहीं छोड़ा, अपने दादा को ही नहीं छोड़ा, ख़ानदान कुंबा कबीला के जितने भी लोग थे उन सब को छोड़ा, बल्कि अपने सगे बेटे, जो काम आज के दौर में अगर कोई आदमी किसी दूर के रिश्तेदार से कोई दीन के ऊपर बात हो जाए तो कहते हैं छोड़ो जी, अपनी रिश्तेदारी तो ख़राब ना करो इस बात के लिए। तो ज़रा गौर करो, ये बात हमारे अकाबर को नहीं पता थी, ये बात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नहीं पता थी कि मेरा बेटा है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी राह में, दीन की राह में रुकावट आ रहा है, कंप्रोमाइज़ कर लेता हूँ। उनको नहीं पता था, पता था, और इसीलिए बाप और बेटे की तलवार आमने सामने टकराई। और मुसलमान होने के बाद अब्दुर्रहमान जो अब उनके बेटे थे वो कहते हैं, अब्बा जान, जब ज़माना जहलियत में वो जंग हमने लड़ी थी उस वक़्त आप मेरी तलवार की ज़द में 3-4 दफ़ा आए, मगर मैंने आपका लिहाज किया। कौन कह रहा है? आपका बेटा कह रहा है अपने बाप से। तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बेटा, रब्बे काबा की कसम, रब्बे मोहम्मद की कसम, जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा नबी मबूस किया है, अगर तू मेरी तलवार के नीचे एक दफ़ा भी आ जाता तो मेरी तलवार चूकती ना, और ये बात मेरे जहन में ना आती, और ये सवाल मुझे मेरी तलवार चलने को ना रोक सकता। ये ईमान था, ये मोहब्बत थी सहाबा इकराम की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वालों की। आज हमारी क्या सूरत हाल है?
جہاں پر 200-400-500 روپے کا فائدہ ہوا، اچھا مصلحت ہے، چپ کر جو، خاموش ہو جاؤ، بات کر لو، بات سے بات ہو سکتی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ایمان کو، اگر مسلمان ہونا صحیح پورے کے پورے دین میں ہمیں داخل ہونا ہے تو صحابہ اکرام پورے کے پورے دین میں داخل ہوئے تھے، ویسا داخل ہوں گے تو ہی اللہ کی رضا 100% ہم پا سکیں گے۔ کہ اللہ نے دنیا میں جب وہ زندہ تھے اسی وقت ہی سرٹیفکیٹ دے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا۔ کاش کہ ہم قرآن کو پڑھیں تو صحیح نہ، ہمیں پتہ چلے۔ بیت رضوان کا واقعہ تو آپ کو یاد ہے، کتنے صحابہ اکرام تھے، سب کو جنتی کہا کہ نہ کہا؟ زندہ تھے نا، زندہ کو جنتی کہہ دیا اللہ نے، یہ سب کے سب جنتی ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور کئی موقعوں پر عشرہ مبشرہ کے جو صحابہ اکرام ہیں جن کو بشارتیں ملی ہیں، وہ زندہ تھے یا مرنے کے بعد ملی؟ زندہ تھے۔ تو وہ لوگ تھے کہ جو زندہ دنیا میں چلتے پھرتے تھے، آسمان پہ ان کے فیصلے ان کے چلنے پھرنے پر کیا ہوا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے دین کو صحیح سمجھا تھا، ہمیں ان لوگوں کے مطابق دین کو سمجھنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام تھا ابو بکر، ان نام کا ہی مطلب یہ ہے سب سے پہلے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق وہ انسان تھے جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ الفاظ کہے، ابو بکر میں تم کو کہوں میں نبی ہوں تو کیا تم کہو گے؟ انہوں نے کہا سمعنا واطعنا، یا رسول اللہ میں آپ کو بغیر پوچھے، سوال پوچھے آپ کو نبی مانتا ہوں، بغیر کہے آپ کو نبی مانتا ہوں۔ انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی بات نہیں کی۔ آپ نے فرمایا ابو بکر مجھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری دنیا نے سوال و جواب کیے مگر ابو بکر صدیق نے سوال و جواب نہیں کیے۔ اور اللہ نے ایسے ہی تو نہیں ان کو چنا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی ایسی زندگی گزری ہے کہ آخری خطبہ حجۃ الوداع میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ اعلان کیا، لوگوں جس نے مجھ سے بدلہ لینا ہے سب لے لو، تو سبھی لوگوں نے بدلے لے لیے، جیسے تیسے تھے سب نے لے لیے۔ کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے کچھ نہیں لینا دینا۔ اور بہت سارے واقعات ہوئے، ایک واقعہ جن میں یہ بھی تھا عشق رسول کا، عشق محبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ ایک صحابی اٹھے، فرمایا یا رسول اللہ آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی، جسم کمر پر چھڑی ماری تھی، پیٹھ پر چھڑی ماری تھی، آپ نے فرمایا یہ لو تم بھی چھڑی مار لو، قیامت کے دن میں چھڑی کھانے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ تو جب آپ نے کمر اس کی طرف کی تو انہوں نے کہا نہیں اس وقت میں ننگا تھا، کپڑے نہیں تھے، آپ نے چادر ہٹائی تو اس نے بوسہ لے لیا۔ یہ محبت کا ایک طریقہ تھا جو اس صحابی نے بتایا اور اس کو استعمال کیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کو چوم لیا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جا اب تیرے ان ہونٹوں کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ اور بہت سارے واقعات ہوئے۔ ہمارا مقصد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پہ ہے، تو آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ساری دنیا کے لوگوں نے بدلہ لے لیا لیکن ابوبکر صدیق کے احسانات کا بدلہ اللہ ہی دے سکتا ہے، میں نہیں دے سکتا۔ وہ تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نہیں بدلہ دے سکتا، ابو بکر کا بدلہ اللہ دے گا۔ تو کیا شان ہوگی ان کی جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما رہے ہیں، اور ان کا قرآن مجید میں ان کا ذکر آیا ہے۔ جب وہ غار میں تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم دو ہیں، ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں ہم دو نہیں ہم تین ہیں، اذ ہما فی الغار۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس طرح استوار کر لیا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ بڑے تھے، کافی بڑے تھے، لیکن وہ جو ایک عزت اور منصب کی بات تھی، نبوت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہمیشہ سر جھکا کے سمعنا و اطعنا کہہ کے رہا کرتے تھے۔ اور یہی مقام و منصب ایسے تھوڑا ملتا ہے۔
ہم کہتے ہیں مال بھی ہو، پیسہ دولت اولاد بچے دنیا داری گاڑی بنگلہ مکان سب کچھ ہو اور دین بھی بچ جائے، اچھے نمبر 1 مسلمان کہلائے، یہ دو باتیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی، دو باتیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں ہو سکتی۔ دین جتنا غریب آدمی ہوگا، جتنا مفلس لاچار ہوگا، جتنا غربت کی چکی میں پس رہا ہوگا، جب وہ دین کی طرف آئے گا دین اس کے اندر ایسے سرایت کر جائے گا جس طرح خون سرایت کرتا ہے، نالیوں کے اندر بھاگتا ہے، دین اس طرح انسان کے انگ انگ میں بھاگتا ہے۔ جتنا پیسہ آتا ہے سکون آتا ہے، ہم جس کو سکون سمجھتے ہیں دنیا داری کا سکون، اتنی مصیبتیں ہم اپنی خرید رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ کہ جنگ کا میدان ہے، جنگ کا موقع ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ جو کچھ ہے سب کچھ لے آؤ، اعلان چندہ اکٹھا کرنے کا اعلان کیا۔ تو حضرت عمر یہ بیان کرتا ہے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ آج تو میں حضرت ابوبکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں گا، کیونکہ میرے پاس مال زیادہ ہے اور میں گھر کا آدھا مال لے آؤں گا۔ حضرت عمر جب گھر کا آدھا مال لے آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھ رہے ہیں عثمان کیا لائے ہو، علی کیا لائے ہو، عمر کیا لائے ہو، سب نے اپنا اپنا بتا دیا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں دل میں بہت خوش ہو رہا ہوں کہ آج میں ابوبکر صدیق سے بڑھ جاؤں گا۔ جب ابوبکر صدیق کا سامان دیکھا گیا، پوچھا گیا، فرمایا یا رسول اللہ، فرمایا ابوبکر کیا لائے ہو، فرمایا یا رسول اللہ گھر میں آپ کو چھوڑ کے آیا ہوں، اللہ کو چھوڑ کے آیا ہوں، سب کچھ لے آیا ہوں۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ اب میرے باپ دیوار کے اوپر ہاتھ لگا لگا کر کیل ڈھونڈ رہے تھے، یہاں پر کیل لگے ہوئے تھے، وہ بھی اکھاڑ کے لے آئے، سب کچھ لے آئے۔ فرمایا یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول کو گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری طور پہ بول پڑے، کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے، ابوبکر صدیق مجھے معاف کر دیجئے، آج میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج تو میں بڑھ جاؤں گا، میں آدھا مال لے آیا ہوں گھر کا، مگر آپ سے کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ یہ محبت تھی، یہ عقیدت تھی۔ آج ہم لوگ اگر کوئی اللہ کے نام پہ مانگے، اللہ کے نام پہ کوئی مانگے 10 روپے، وہ نہیں دیتے، 10 دفعہ سوچتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو ہم کتنا پس پش ڈال رہے ہیں، ڈال چکے ہیں، ہم سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ ہم کو ناول، لٹریچر، اخبارات، میڈیا، نیٹ، انٹرنیٹ، گوگل سر، یہ یوٹیوب، ان چیزوں سے، فیس بک سے موقع ملے گا تو ہم قرآن و حدیث کو پڑھیں گے نا۔ غور کر کے جب ہم پڑھیں گے، اس نہج پر پہنچ کر پڑھیں گے، ویسا جیسا ماحول تھا اس ماحول کے مطابق پڑھیں گے۔ پس منظر جب جانے بغیر ہم کچھ نہیں جان سکتے، پس منظر جاننا ضروری ہے، ہر کام کا پس منظر جاننا ضروری ہے۔ جب ہمیں جج کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ معاملہ کیا تھا، پس منظر کیا تھا، تو وہ فیصلہ کیا کرے گا؟ میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی نصیحت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پس منظر آپ جب بھی قرآن مجید پڑھیں، غور کریں یہ واقعہ کیسے ہوا، کہاں ہوا، یہ آیات کیوں نازل ہوئیں، ان آیات کے نازل ہونے کا مقصد کیا تھا، مطلوب کیا تھا، اور اس کے اوپر عمل کتنا ہم کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ جب ہم جان کے رہیں گے، جاننے کی کوشش کریں گے، تو واللہ ہم بالکل تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے، اس ایک فرمان کے اوپر آ جائیں گے، ما انا علیہ واصحابی، تو ہم ضرور اللہ کی خوشنودی کو پالیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ کو بیان کرنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔